अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रियल टीवी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता शाम मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद जब मैं घर की तरफ रवाना हुआ तो मेरी गली में रिहाइश पजीर एक बुज़ुर्ग भी मेरे साथ घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने मेरे से मेरे शुगल पूछा तो मैंने ये बताया कि इंजीनियरिंग की जॉब से फ़रागत के बाद शाम के वक्त मैं सच्चे वाक़यात, काला जादू, सिफलियात, अमलियात इन सब पे रिसर्च करता हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट मेरे साथ घर के लॉन में बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ और साथ तुमसे एक वाक़या शेयर करता हूँ। मैं चूँकि उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और हमारे गली के वो बहुत इज़्ज़तदार बुज़ुर्ग हैं, चुनाचे मैं उनके साथ उनकी दावत पे उनके लॉन में जाके बैठ गया। उन्होंने मुझे ये बताया, अब ये उनकी ज़ुबानी उनकी दास्तान शुरू करते हैं। आज से कुछ 40-45 साल पहले जब मैं अपनी जवानी के अरूज पे था तो मेरे पास करने को कोई ख़ास काम नहीं था। चुनाचे मैंने अपने बहनोई जो कि तरबेला डैम में वापडा के डिपार्टमेंट में काम करते थे उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर उनके पास या उनके डिपार्टमेंट के पास कोई भी किसी किस्म का काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं भी अपनी सर्विसेज उसी डिपार्टमेंट के अंदर तरबेला डैम पे देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे उनकी वो लोकेशन, पहाड़ी इलाकों का माहौल मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की भी थी। कुदरत की करनी ऐसी हुई कि कुछ दिन बाद उनका मुझे फ़ोन आ गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चूँकि हम सब जानते हैं कि आज से काफ़ी साल पहले जॉब हासिल करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल ये अब है। चुनाचे उन्होंने मुझे अपने साथ उसी डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर लिया और मैं भी उनके पास तरबेला चला गया। क्योंकि मेरे माली हालात मुस्तहकम नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत लगन से अपनी जॉब पे तवज्जो दी और चंद सालों में 2 से 3 लेवल पे मैं प्रमोट होके एक मीडियोकर सी पोजीशन पे आ गया, जो कि ना ज़्यादा सीनियर पोजीशन थी ना ज़्यादा जूनियर पोजीशन थी, और मेरे नीचे भी स्टाफ काम करना शुरू हो गया। जब इंसान इस पोजीशन पे पहुंचता है कि उसके नीचे भी स्टाफ काम करते तो उसके अंदर थोड़ी सी ईगो और थोड़ा सा एटीट्यूड वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। चुनाचे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे ऑफिस आने से पहले वहाँ पे सफाई के लिए स्टाफ आता था, जिनके अंदर एक बुज़ुर्ग खातून भी होती थी जो कि ग़ालिबन क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती थी। उनका नाम या अपने बहनोई का या किसी करैक्टर का नाम मैं इस रुदात के अंदर नहीं बता सकता, और वो सब आप सब जानते हैं कि उसकी क्या वजह है। चुनाचे वो अम्मा जी जब सुबह सफाई के लिए आती थी तो वो हमसे पहले दफ्तर आ जाती थी और हमारे आने तक वो तकरीबन वहाँ से स्टाफ चला जाता था सफाई वाला। उसके बाद वो सफाई वाला स्टाफ छुट्टी के बाद आता था और फिर वो शाम के टाइम दोबारा चला जाता था। चुनाचे उनकी 2 शिफ्ट होती थी। मेरी टेबल की सफाई करते हुए उनसे एक गिलास जो कि मेरे टेबल के ऊपर ही मौजूद होता था पानी पीने के लिए, वो उनसे टूट गया और उसकी किरचियाँ मेरी टेबल के नीचे घुस गईं। उनकी उम्र कुछ ज़्यादा थी, इस वजह से उनको तमाम किरचियाँ साफ़ करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई, जिसकी वजह से कुछ किरचियाँ मेरी टेबल के नीचे ही रह गईं। ज़ोहर की नमाज़ के वक्त जब मैंने अपनी जुराबें और अपने जूते उतारे वज़ू के लिए और चप्पल पहनने लगा तो उससे पहले ही मेरे पाँव के अंदर काफ़ी बड़ी किरची चुभ गई। मुझे इस बात का गुस्सा आया और मैं वापस आके अपनी टेबल पे ही काम करता रहा जब तक कि छुट्टी का टाइम और उसके बाद 1 घंटा ना गुजर गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो सारा सफाई वाला स्टाफ छुट्टी के 1 घंटे बाद ऑफिस आके दोबारा सफाई करता है। चुनाचे जब वो बूढ़ी अम्मा मुझे नज़र आई तो मैंने उनको बुला लिया। मैंने कहा, आप मेरी टेबल की रोज़ सफाई करती हैं तो ये किरचियाँ जो आपसे टूटी हैं ये आपने पूरी तरह साफ़ नहीं की, तो देखें मेरी वहाँ से ब्लीडिंग हुई है। इसके ऊपर उन्होंने माज़रत की, लेकिन मैं चूँकि अपने तरक्की के नशे में ऐसा मगन था कि मैंने उनकी थोड़ी सी इंसल्ट कर दी, जो कि उनके स्टाफ ने भी सुनी। बूढ़ी अम्मा ने मुझे मना भी किया कि बेटा, हम भी तनख्वाह लेते हैं, आप भी तनख्वाह लेते हैं इसी डिपार्टमेंट से, तो बेहतर है कि आप जो है ना अपनी हद के अंदर रहें और आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे चूँकि गुस्सा था तो मैं खामोशी से उसके बाद वहाँ से निकल गया, लेकिन ये बात मैं आज भी मानता हूँ कि मेरे से उनकी थोड़ी सी इंसल्ट हुई थी। घर आते ही रास्ते के अंदर ही मुझे हल्के से चक्कर आए, तो मैं
اپنی چھوٹی سی ایک میں نے گاڑی رکھی ہوئی تھی، وہ گاڑی گراج میں پارک کر کے، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں اندر جا کے سکون سے اکیلا گھر کے اندر جو کوارٹر مجھے ملا ہوا تھا کمپنی کی طرف سے، میں اس کے اندر آ کے لیٹ گیا اپنے کمرے میں۔ میری آنکھ لگ گئی اور تقریباً مغرب کے ٹائم میری جب آنکھ کھلی تو میرے جسم میں اتنی شدید پین کہ میرے سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ میرا جو درمیان والا حصہ تھا، کمر کا حصہ جو تھا جسم کے درمیان والا، وہ اپنے آپ پنکھے کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا۔ کمر کے درمیان والا حصہ اتنی درد تھی کہ وہ حصہ، اس حصے کے اندر سب سے زیادہ درد تھی کمر والے میں، تو وہ پنکھے کی طرف اٹھنا شروع ہو گیا، مطلب اونچائی کی طرف میری کمر اٹھنا شروع ہو گئی۔ 15 سے 20 منٹ یہ سارا معاملہ میرے ساتھ رہا، تو میں نے آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک دی۔ اس کے بعد مجھے جب تھوڑا سا آرام آیا تو میں فوری بھاگا وہاں پہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا کلینک تھا، وہاں پہ جا کے اپنا چیک اپ کروایا، تو ڈاکٹر نے مجھے پیناڈول اور 1-2 پین کلرز دیں، جس سے اس کو لگا کہ یہ شاید کوئی ٹیمپریری پین ہے، تو وہ درد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے گھر آ کے ہلکا سا کھانا کھا کے ساتھ وہ میڈیسن لی اور میں دوبارہ لیٹ گیا۔ میں نے ریڈیو آن کر لیا اور اس کے اوپر خبریں سننا شروع ہو گیا۔ اسی اثناء میں وہاں پہ لائٹ چلی گئی، حالانکہ وہ ڈپارٹمنٹ خود لائٹ پروڈیوس کرتا تھا، تو یہ بڑے حیرت کی میرے لیے بات تھی کہ گھر کی لائٹ کیسے آف ہو گئی ہے۔ میں نے باہر نکل کے دیکھا تو ساتھ والے کوارٹرز کی لائٹ بھی آف تھی۔ بہرحال میں اندر آ گیا، تو کچھ دیر کے بعد جب لائٹ آئی تو میں نے اپنے آفس فون کر کے مینٹیننس ڈپارٹمنٹ، جس کو میں تقریباً ہیڈ کر رہا تھا، اس سے میں نے پوچھا اپنے سٹاف سے، تو انہوں نے بتایا کہ سر کی ریگولر مینٹیننس تھی۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے سٹاف سے جب لوڈ شیڈنگ کی رپورٹ طلب کی تو انہوں نے مجھے بتایا تو کل تو کوئی لائٹ نہیں گئی، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں وہ سارا دن لگا کے میں نے اسی بات کو انویسٹیگیٹ کیا کہ کل لائٹ گئی تھی کہ نہیں گئی تھی۔ تو الٹیمیٹلی مجھے یہ پتہ لگا کہ کل 1 سیکنڈ کے لیے بھی لائٹ آف نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت ڈر گیا اور میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں اسی وقت بھاگ کے وہاں سے گھر آ گیا اور آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ وہاں سے میں نے ایک اپنے تایا جی کو فون کیا، جو کہ لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر مسجد کے امام تھے۔ میں نے ان کو یہ سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا آپ کو ان بزرگ خاتون کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے کہ ان کی بد دعا آپ کو لگی ہو اور آپ کے اوپر کچھ اثرات اس بد دعا کی وجہ سے آنا شروع ہو گئے ہوں۔ انہوں نے مجھے وظیفے بتائے جو کہ میں پڑھا اور میں وہ وظیفے پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ میرے گھر میں کچھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہو گئی تھیں، مطلب صبح جب میں سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے جو ڈائننگ کی چیئرز تھیں 6 چیئرز ڈائننگ کی، وہ 6 کی 6 چیئرز ڈائننگ سے نکل کے دوسری طرف جا کے لگی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کے اوپر نیچے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ میرے علاوہ گھر کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا اور گھر کی چابی بھی میرے پاس ہوتی ہے اور اندر سے 2 تالے گھر کو لگے ہوتے ہیں۔ وہ تالے بھی لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ کرسیاں ایک دوسرے کے اوپر تلے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ میں فوری جوتے بھی پہننا بھول گیا اور فوری آفس کی طرف بھاگا اسی چپل کے اندر۔ آفس والے بھی دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ سر آپ کو آج کیا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے ملازم کو اپنے گھر بھیجا اور وہاں سے اسے جوتے منگوائے۔ بہرحال میرے ساتھ ایسے واقعات زندگی میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت شدید ڈر گیا۔ وہاں سے میں نکلا تو میں نے جب اس رات شام کو میں آفس سے نکلا تو آ کے میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو میری گاڑی بھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ چنانچہ میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ اس گاڑی کو چیک کروا دو اور جب ٹھیک ہو جائے تو میرے گھر پہ پہنچا دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا، وہ وہاں سے گاڑی میری لے گیا اور میں پیدل ہی اپنے کوارٹر کی طرف، جو کہ 3 سے 4 کلومیٹر پہ تھا میرے آفس سے، تو میں اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا پیدل ہی۔ راستے میں جاتے جاتے میرے پاس ایک ٹیلی کام تھا، جو کہ بیسیکلی پورے سٹاف کے درمیان کنیکٹڈ، جو فیلڈ سٹاف ہوتا ہے اور جو آفس سٹاف ہوتا ہے ان کے درمیان کنیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ وہ جو ٹیلی فون تھا میرے پاس، چھوٹا سا پیجر، بیسیکلی اس کو پیجر بھی کہتے ہیں، تو وہ میں اس پیجر کے اندر کچھ میسیجز اپنے دیکھ رہا تھا فیلڈ سٹاف کی طرف سے۔ چلتے میں پیدل اپنے کوارٹر کی طرف جا رہا تھا،
لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ میں کب چلتے چلتے ایک جنگل، جو کہ بہت گھنا جنگل تھا، تربیلا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ صنوبر سٹی کے پاس اور یہ ان کالونیز کے پاس بہت بڑے بڑے جنگل ہیں اور بہت بڑے بڑے درخت ہیں. تو مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ کب میں اس جنگل کے درمیان میں جا کے کھڑا ہو گیا ہوں. تو یہ دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ میں تربیلا میں کبھی ان جگہوں پہ نہیں آیا تھا اکیلا، کسی کے ساتھ بھی نہیں آیا تھا. بس آفس سے کوارٹر اور کوارٹر سے آفس، یا کبھی کبھی فیلڈ کے وزٹ، اور وہ بھی فیلڈ کی گاڑی پہ. میں کبھی پیدل اس طرح نہیں نکلا تھا، اور مجھے ان جنگل کا راستہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میں وہاں پہ خود پہنچ جاتا. تو میرے لیے بڑی حیرت کی انتہا تھی کہ میں اس جنگل کے اندر کیسے پہنچ گیا ہوں. بہرحال چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ وہ جنگل بیسیکلی چاروں طرف سے ایک جیسا ہے، اور باہر نکلنے کا راستہ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا. تھوڑا سا دور چلنے کے بعد ایک درخت کے نیچے میں نے دیکھا تو ایک کالی چادر لپیٹے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. میں ان بزرگ کے پاس گیا. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ میں کہاں پہ ہوں اور یہاں سے واپسی کا راستہ کس طرف کو نکلے گا تاکہ میں اپنے کوارٹر تک جا سکوں. انہوں نے میرے سے میرے کوارٹر کا اور میری کالونی کا ایڈریس پوچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن آپ کو بزرگ خاتون کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. میری حیرت کی انتہا نہیں رہی. میں نے ان سے پوچھا آپ ان کو کیسے جانتے ہیں اور آپ کو اس سارے ماجرے کا کیسے پتہ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہیں یہ سب کچھ تب بتاؤں گا جب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے. میں نے کہا ابھی تو میں بہت تھک گیا ہوں کیونکہ پچھلی 2 راتوں سے میں نہیں سویا. تو بہرحال انہوں نے ضد کی کہ میں صرف تب تمہیں بتاؤں گا جب تم میرے گھر چلو گے. چنانچہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چل پڑا. ان کے گھر پہنچ کے انہوں نے مجھے سب سے پہلے ایک دم کیا ہوا پانی پیش کیا، جس کے اوپر انہوں نے میرے سامنے دم کیا تھا کچھ صورتوں کا، قرآن کی صورتوں کا. وہ پانی میں نے پیا تو مجھے کچھ افاقہ محسوس ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ مجھے سارا ماجرا بتائیں گے. انہوں نے کہا بیٹا بات ایسے ہے کہ جن بزرگ خاتون کو آپ نے اس دن اس طرح انسلٹ ان کی تھی، وہ بیسیکلی میری ہمسائی ہیں اور وہ بالکل اکیلی رہتی ہیں. ان کا نہ کوئی بچہ ہے نہ ان کا خاوند ہے. خاوند تھا لیکن خاوند وفات پا چکا ہے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو وہ میرے ساتھ والے کوارٹر میں رہتی ہیں اور انہوں نے اسی دن آ کے مجھ سے سارا ماجرا بیان کیا تھا. تو میں نے ان کو روکا بھی تھا، لیکن وہ اتنے غصے میں تھیں کہ وہ اس وقت انہوں نے جب وہ میرے پاس آئی تھیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں، ایک تعویذ، ایک گڑیا، ایک لیمو، ایک مرچ، یہ سارا کچھ پکڑا ہوا تھا. اور جو ان کے پاس کپڑا تھا کالے کلر کا، اس کو انہوں نے 11 گرہیں لگائی ہوئی تھیں. تو میں چونکہ خود ایک سفلی عملیات کو جانتا ہوں تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اندر جا کے کالا جادو کرنے لگی ہیں. بہرحال میرے اصرار کرنے کے اوپر وہ بزرگ خاتون مان گئیں کہ انہوں نے واقعی یہ سفلیات کا اور کالے جادو کا عمل کیا ہے، اور وہ اس کا بدلہ آپ سے لینا چاہ رہی تھیں، جو کہ کسی حد تک وہ اپنے اس عمل کے اندر کامیاب بھی ہو چکی ہیں، کیونکہ آپ کی حالت دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ اس ٹائم شدید ڈپریشن میں ہیں. میں نے ان سے عرض کی کہ بالکل ایسے ہی ہے، میں اپنے جسم کی دردوں سے بہت تنگ آیا ہوں اور میں 2 سے 3 راتوں سے بالکل بھی نہیں سویا. اسی وجہ سے میرے آفس کے معاملات بھی بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گئے ہیں. بزرگ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اس کا ایک حل بتا سکتا ہوں، اگر آپ میری بات مان لیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں نے کہا جی ہاں آپ مجھے بتائیں، میں بالکل اس بات کے اوپر، آپ کی بات کے اوپر عمل کروں گا. چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو صرف ایک عشاء سے لے کے صبح تہجد کے ٹائم تک ایک عمل کرنا پڑے گا. بزرگ نے مجھے بتایا جس کے بعد وہ یہ پتہ کروا لیں گے کہ اس عورت نے وہ جو عمل کیا ہے تو وہ گرہوں والا جو کپڑا ہے اور جو سوئیاں اور لیمو اور مرچیں وہ اس نے کہاں پہ دبائی ہیں، جس کے بعد ہم آپ کے کالے جادو کو توڑنے میں آپ کی مدد کر سکیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ہمارے پاس ادھر ہی بیٹھنا پڑے گا. میں چونکہ بہت تنگ آیا ہوا تھا اپنے جسم کی دردوں سے، چنانچہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گیا اور عشاء کے ٹائم وہاں پہ پہنچ گیا. ہم دونوں نے پہلے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے اور وہ بزرگ اپنے عملیات کرنا شروع ہو گئے.
تہجد کے ٹائم تک میں نے ان کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن جب تہجد کا ٹائم آ گیا تو انہوں نے خود ہی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے پتہ لگ چکا ہے، لیکن تمہیں ابھی فجر ہونے سے پہلے پہلے، فجر کے ہونے سے پہلے پہلے اکیلے اسی جنگل میں دوبارہ جانا پڑے گا۔ اور انہوں نے ایک درخت کی طرف میری نشاندہی کی کہ جب تم اس سائڈ سے، شمال کی سائڈ سے جنگل میں داخل ہوگے تو 6 نمبر کا جو درخت ہے اس کے نیچے اس عورت نے کھدائی کر کے وہ گرہیں، کپڑے کو 11 گرہیں لگا کے اور ایک اس کے ساتھ گڑیا کے اندر 7 سوئیاں لگا کے ساتھ مرچ اور لیمو رکھ دیا ہے، وہ جا کے تم نکال لو اور وہ میرے پاس لے آنا، لیکن اس سب کو تم نے کرنا ہے روشنی شروع ہونے سے پہلے پہلے، فجر کی اذانیں ہونے سے پہلے پہلے۔ میں فوری وہاں سے بھاگا بغیر سوچے ہوئے کہ مجھے کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے فوری پیدل ہی بھاگ گیا اس جنگل کی طرف، اور جیسے کہ انہوں نے نشاندہی کر دی ہوئی تھی میں جا کے وہ جتنی کالے جادو کی وہ چیزیں تھیں وہ ساری وہاں سے لے آیا۔ جب میں وہ چیزیں وہاں سے لے کے آیا تو اس نے مجھے بتایا، عامل نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کریں، یہ چیزیں تو آپ مجھے دے رہے ہیں لیکن آپ کو ان بزرگ خاتون کی 3 دن کے لیے خدمت کرنی پڑیں گی چونکہ وہ بیمار ہیں، اور ان کے گھر میں جھاڑو لگانا پڑے گا مغرب سے پہلے پہلے۔ میں اس سب کے اوپر بھی راضی ہو گیا کیونکہ میں اپنی دردوں سے بہت تنگ آیا ہوا تھا، تو میں یہ ساری چیزیں کرنے کے اوپر راضی ہو گیا، اور اس کے بعد اس عورت سے معافی بھی مانگ لی۔ وہ عورت یہ دیکھ کے خوش ہوئی کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، لیکن کچھ غلطی ان بزرگ خاتون کی بھی تھی۔ جب میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا کالا جادو والا، تو وہ کہتی ہیں کہ اس دن میرا سارا سٹاف سن رہا تھا جب آپ میری انسلٹ کر رہے تھے، تو مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوا، تو یہ میرا اپنا بدلہ لینے کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال میری زندگی کا یہ جو واقعہ ہے یہ میں آج بھی اسی طرح میرے دماغ میں، میری آنکھوں کے سامنے تر و تازہ ہے جیسے یہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے ان بزرگ کو جنہوں نے میرے سے یہ سارا اثر ختم کیا، اور میں آج بھی اس بزرگ خاتون سے اس اپنی حرکت کے اوپر پشیمان ہوں، اور ان سے دل سے معافی مانگتا ہوں جو کہ میں نے اس وقت بھی مانگ لی تھی۔ تو آپ سب دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی قسم کی جب آپ کسی بھی قسم کے عہدے پہ پہنچیں، کسی بھی قسم کی آپ کو ترقی ملے، مالی ترقی ملے یا کسی بھی قسم کی دنیا کے اندر روحانی ترقی ملے، تو کبھی بھی اپنے اندر کسی قسم کا غرور، ایٹیچیوڈ، ایگو نہ لے کے آئیں۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہر انسان کو برابر سمجھیں اور کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ اسی کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے، اور اسی میں آپ کی زندگی میں برکت اور خیر آئے گی۔ دوستو، اس واقعے سے آپ نے سبق ضرور حاصل کیا ہوگا، اور اگر آپ اس طرح کے دلچسپ واقعات مزید سننا چاہتے ہیں، چونکہ میری ریسرچ اور میری زندگی کا ایک بڑا حصہ ان عملیات اور ان کالے جادو پہ ریسرچ میں گزرا ہے، تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی اس طرح کے سچے واقعات اور اس طرح کے سبق آموز واقعات سننے میں دلچسپی رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔